ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز موقر علماء کرام دانشوران عظام ارریہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان عظام بزرگوں اور دینی بھائیوں پردہ نشی مائیں اور بہنوں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں اور اس کے بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ کے تمام ہی منتظمین کا خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ حضرات کے درمیان کچھ کہنے کا گراں قدر موقع عنایت فرمایا خاص طور پر برادر گرامی قدر حضرت مولانا محمد شاہد عادل قاسمی صاحب جو ادارے کے پرنسپل ہیں اور نہایت ہی متحرک فعال اور قوم و ملت کا درد رکھنے والے ان علماء میں جن کا دن اور جن کی رات اللہ کے خلق کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے اور اللہ تعالی کی یاد کے لیے مصروف ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جو مناسب تاریخ سمجھیں وہ مجھے دیں تاکہ ادارے کا جلسہ دستار بندی ہو سکے تاریخیں کوئی خالی نہیں تھی میرا سفر تھا اتفاق یہ کہ اگلے دن پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا انوار عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے نہایت ہی مخلص بچپن کے استاذ اور مربی ہیں انہوں نے 29 کی تاریخ مقرر کر دی اور میرے بہت ہی کرم فرما حضرت مولانا مفتی نام الباری صاحب قاسمی
दामत बरकातुहुम ने अगले दिन मुझे इत्तला दी कि 29 की तारीख तय हो गई है और निज़ाम किसी भी तरह आपको बनाना है। मैंने कहा कि ठीक है, जब आप हजरात ने तय कर दी है तारीख तो इंशाअल्लाह निज़ाम आगे पीछे किया जाएगा। और मैंने अपने तमाम आगे के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए और इसके लिए एक निज़ाम बना लिया कि हमें आप हजरात के दरमियान हाजिर होना है। आज सही मानों में आप हजरात के दरमियान हाजिर होकर इदारे के जिम्मेदारान ने और सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, असातिज़ा ने, खास तौर पर मौलाना शाहिद आदिल साहब ने अपनी ज़बान से, अपने अमल से, अपने इस्तिक़बालिया तहरीर से, अपने सफासनामा से, अपनी शाल पोशी से जो इज्जत मुझे मरहमत की है, मैं समझता हूँ कि वह मक़ूला जो मशहूर था और अररिया की सरजमीन जिसमें सबसे आगे थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उस मक़ूले को मौलाना शाहिद आदिल ने ख़त्म कर दिया आज से और ये कह दिया कि ऐसा नहीं है मामला। मैं उन इज्जतों का, उन एहतराम का जो घर में हुआ करता है, मैं आप तमाम हज़रात की पेशानी पर उभरने वाली खुशियों, मसरतों, शादमानियों और मुस्तक़बिल में मुझसे जो अज़ाइम और मंसूबे और जो आपकी तमन्नाएं लगी हुई हैं, मैं उन सबको देख ही रहा हूं, बल्कि महसूस भी कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस इजलास के हुस्न इंतज़ाम में और इस मामूली सी मदरसा इस्लामिया यतीम खाना की चार दीवारी में इजलास के जिस सलीके के साथ एक एक जुज को पिरोया गया है, मैं इजलास के मुंतज़मीन का इस पर भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप जानते हैं कि मैं जलसे का आदमी हूँ और हिंदुस्तान का कोई सूबा नहीं बल्कि बर्रे सगीर और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मेरे अस्पार होते हैं। लेकिन मुबालगा नहीं तो सच्चाई ये है कि बड़े आला दर्जे का जो इंतज़ाम इजलास का किया है वो काबिल तारीफ ही नहीं बल्कि लायक तहसीन और लायक तकलीद है। एक बात और तमहीद में कहकर मैं बात शुरू करूंगा। एक मक़ूला आज और भी फेल होता नजर आ रहा है। लोग कहते हैं कि खास तौर पर हमारे यहाँ पूरे सीमांचल के बड़े मशहूर नाज़िम इजलास हैं हज़रत मौलाना कारी नियाज़ साहब। कारी नियाज़ साहब से बार बार आप सुनते रहते होंगे, मैंने भी सुना उन्हीं से कि अब रात के 12 बज गए इसलिए आपके भी 12 बज रहे होंगे। लेकिन ये मिसरा, ये मक़ूला यहाँ भी आपके चेहरों से फेल होता नजर आ रहा है कि लग रहा है रात के नहीं बल्कि दिन के 12 बजे हुए हैं। आप हज़रात जिस कदर मुतवज्जे हैं और जिस कदर बिल्कुल बेदार मग़ज़ हैं, नहीं लगता है कि रात के 12 बज गए। अल्लाह ताला आप हज़रात के इन हुस्न समातों को और अल्लाह ताला आपके इस क़ुव्वत, जज्बे, हौसले के साथ यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। बुजुर्गों, रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया है और जलसे के मुंतज़मीन की ख्वाहिश थी कि जल्द प्रोग्राम पूरा किया जाए, इसलिए कि यहाँ जितने मुंतज़मीन हैं वह सब बासलाहियत ही नहीं बल्कि इलाके के नहीं, पूरे बिहार के मारूफ मुकर्रिरीन में हैं और उन मुस्लिहीन में हैं जो लोग ये ऐलान भी करते हैं कि जलसे खुद काबिल इस्लाह हैं और उसकी पहली इस्लाह यह है कि देर तक जलसे न चलाए जाएं बल्कि जल्द पूरे हो जाएं। इसलिए अगर उन्हीं के स्टेज से आज ताख़ीर हो जाए तो जाहिर है ये पैगाम अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, बहुत ही मुख्तसर वक्त में चंद बातें आप हज़रात के सामने रखनी है। वो बतौर मशवरे के आज तकरीर आपके दरमियान नहीं करनी है। कुरान मजीद की एक आयत मैंने मुख्तसर तिलावत की है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं आसान ज़बान बोलता हूँ, छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल करता हूँ,
اسی لیے قرآن کی آیت بھی آسان انتخاب کرتا ہوں جس کو آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جو یہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، اقرأ کی آیت نازل ہو رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اقرأ، کہ آپ پڑھیے، یہ کب نازل ہوئی، کن کے لئے نازل کی، کس نے نازل کی، کہاں سے نازل ہوئی، کس مقام پر آپ تھے، پورا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانے جاہلیت ہے، یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ کفار قریش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا میں مبتلا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چوری میں ملوث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈکیتی کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جبر و استبداد میں ہیں، ظلم میں ہیں، دہشت گردی میں ہیں، بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لڑتے ہیں تو لڑتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قتل کرتے ہیں تو قتل کرتے چلے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیوں تک اپنی لڑائیوں کو نسلوں سے نسلوں تک منتقل کرتے چلے جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کھانے میں نہیں 24 گھنٹے پانی کی بجائے شراب کا استعمال ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب و کباب کی مجلسوں محفلوں کے عادی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں جو اس میں موجود نہیں ہے، یہ لکھنا نہیں جانتے، یہ پڑھنا نہیں جانتے، یہ احترام نہیں جانتے، یہ غریبوں کے حقوق نہیں جانتے، یہ اپنوں کے حقوق نہیں جانتے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں سمجھتے، یہاں تو صرف دادا گیری ہے، یہاں تو صرف چودراہٹ ہے، یہاں تو قیادت و سیادت کا نشہ ہے، یہاں تو طاقت پر ظلم کی بنیادیں ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کی سرزمین میں جبرائیل امین پہلی آیت لے کر اللہ کے حکم سے دربار الہی سے جبرائیل امین سرکار پر آتے ہیں اور یہ آیت نازل کرتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد جائیے اور اپنی قوم کو یہ پیغام دے دیجئے کہ لوگوں پڑھو 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 پڑھو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ مخلص لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، شہر ارریہ جو علم و معرفت کی سرزمین ہے، اس کے چنیدہ اور برگزیدہ اور بلکہ منتخب کریم بلکہ مغز کہہ لیجئے، میں ان کے درمیان بول رہا ہوں، اس لئے مجھے کہہ لینے دیجئے، میں کہہ سکتا ہوں۔ آپ حضرات محسوس کریں گے اس بات کو کہ کیا قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ قرآن کی پہلی آیت اقرا نازل ہو ایسے ماحول میں؟ وہاں تو نازل ہونی چاہیے کہ اے لوگو کفر مت کرو، اے لوگو شرک مت کرو، اے لوگو قتل مت کرو، اے لوگو زنا مت کرو، اے لوگو جھوٹ مت بولو، اے لوگو غیبت مت کرو، اے لوگو ظلم نہ کرو، اے لوگو یتیموں کے حقوق نہ دباؤ، اے لوگو کچھ اس طرح کے مسائل آتے، لیکن قرآن نے ان سب کو نظر انداز کر کے پہلی وہی اقرا کی نازل کی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، اللہ کو کائنات انسانی اور قیامت تک رہنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں اگر علم آ جائے گا، تعلیم آ جائے گی تو یقین مانو کہ تمہارا کفر بھی چلا جائے گا، شرک مٹ جائے گا، جھوٹ دم توڑ دے، اسی طرح زنا، غیبت، چغلخوری، شراب، نشہ، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ برے اخلاق سے معاشرہ پاک ہو کر اچھے اخلاق سے مدینہ منورہ جیسا معاشرہ سے اگر سجانا، بنانا، سنوارنا ہے انسانیت کو، اگر انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے، انسانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، ان میں انابت اللہ دیکھنا چاہتے ہو، ان میں تقوی دیکھنا چاہتے ہو، ان میں خشیت دیکھنا چاہتے ہو، ان کے اندر نماز و روزہ دیکھنا چاہتے ہو، اسے تم اللہ کے لیے شب زندہ دار دیکھنا چاہتے ہو، اسے معرفت خداوندی سے لیس دیکھنا چاہتے ہو، تو اے لوگوں تعلیم سے معاشرے کو آراستہ کرنا ہوگا۔ قرآن نے اقرا کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ تعلیم سے تو برائیاں عام ہو رہی ہیں، وہ جھوٹی تعلیم ہے جس سے سماج میں برائیاں عام ہو۔ اگر علم حقیقی قلب و جگر میں نہیں اترے گا تو معاشرہ آتش
کے اندر خون کے اندر لت پت ہو کر بد سے بدتر ہو جائے گا، لیکن اگر علم حقیقی، علم معرفت خداوندی کسی کے قلب و جگر میں آ جائے گا، معاشرہ مدینے جیسا معاشرہ بنے گا۔ میں نہیں کہتا، تاریخ انسانی کہتی ہے، میں نہیں کہتا، 1500 سال کی پوری تاریخ شاہد و گواہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی قوم جسے صحابہ آپ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن میں ساری برائیوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ دانشمندی، عقل مندی، ہوشیاری نہیں تھی۔ وہ عمر ابن خطاب جن کا دبدبہ تھا، جن کا رعب تھا، جن کی سطوت تھی، جن کی قوت تھی، جن کی آواز پر لوگ لرزتے کانپتے تھے، ایران و روم کی طاقتیں لرزہ بر اندام ہو جایا کرتی تھی۔ اس عمر کی حالت آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ بکریاں چرانے جاتے تو واپس شام میں آتے تو بکری کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ خطاب ان کے والد ڈنڈے لگایا کرتے تھے، عمر کیا کر کے کھاؤ گے اور زندگی گزارو گے، بکریاں تک نہیں چرا سکتے ہو۔ یہ کون عمر ہے؟ کائنات انسانی میں آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں دوسرے درجے کا انسان ہے انبیاء کے بعد۔ لیکن یہ دوسرا درجہ کیسے ملا؟ یہ اس شخص کو ملا ہے، اس شخص کو ملا ہے جو بکریاں بھی نہیں چرا سکتا ہے، لیکن جب محمد رسول اللہ کے قدموں میں انہوں نے اپنی پیشانی رکھ دی، جب ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا، جب ان کی نورانی بصیرت، ان کی معرفت، ان کے چشم سے، ان کی معرفت سے، ان کی صحبت سے، ان کی خلوت سے، ان کی جلوت سے، ان کے احکام کی اطاعت سے، ان کی سموتات سے زندگی کو بسا لیا، تو وہ عمر بن گئے جن کی قیادت دنیا کے اکثر ملکوں میں ہو چلتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ اسی اقرا کی بنیاد پر آیا تھا، اسی اقرا کی بنیاد پر۔ میں بہت مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھوں کی جماعت ہے۔ لوگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، آپ تو جامع ترین انسان ہیں۔ عمر اگر فاروق بنتے ہیں تو محمد کا کمال ہے، ابو بکر صدیق بنتے تو محمد کا کمال، عثمان اگر غنی اور ذوالنورین بنتے ہیں تو وہ محمد کا کمال ہے، اگر فاروق مرتضی بنتے یا عادل بنتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے حبیب محبوب کبریا کا کمال ہے۔ لیکن یاد رکھو لوگوں، آپ یقین کے ساتھ کہہ دو جانتے ہو کہ صحابہ فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی، مفتی بھی ہیں، عالم بھی، صاحب معرفت بھی ہیں، صاحب عبادت بھی ہیں، صاحب زہد و تقوی بھی ہیں۔ یہ دیکھو ابو ذر غفاری جنگلوں کی راہ اختیار کر رہے ہیں، یہ دیکھو صفہ پر ابو ہریرہ کو کہ پڑھنے پڑھانے میں زندگی صرف کر رہے ہیں، یہ دیکھو خالد بن ولید کو کہ جنگوں میں میدان کارزار میں تیر و تفنگ چلا رہے ہیں۔ دیکھو تو کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ مختلف انواع کی قسمیں، یہ باغیچے کی مختلف پھول، یہ بوقلمونیاں، یہ تلسماتی دنیا کس نے پیدا کیا؟ خدا کی قسم اس باغ کو گلزار بنانے والی ذات اور اس شہر کو آباد کر دینے والی ذات انسانوں سے محمد رسول اللہ کی ذات تھی۔ لیکن آپ کو بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اس محمد رسول اللہ نے جب اعلان کیا کائنات انسانی کے سامنے، قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے، وہ اعلان صرف مکہ اور مدینے کے لیے نہیں، عرب حجاز مقدس کے لیے نہیں، عرب امارات کے لیے نہیں، بلکہ وہ اعلان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھا۔ وہ امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، چائنا کا ہو، جاپان کا ہو، یورپ کا ہو، وہ کسی کاخ فقیری میں زندگی گزارنے والا ہو، کسی شاہی محل میں زندگی گزارنے والا، وہ کسی جزیرے ٹاپو پر بسنے والا ہو، بحری زندگی گزارنے والا ہو، بری زندگی گزارنے والا ہو، جنگلوں میں زندگی گزارنے والا ہو، وکیل ہو، جج ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، لمبا ہو، پستہ قد ہو، دنیا کا کوئی انسان ہو، ہر ایک کے لیے محمد رسول اللہ نے اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان کیا تھا، ایک نعرے مستانہ تھا، وہ آواز کیا تھی، ایک صدا تھی جو اٹھی تھی حجاز مقدس سے، وہ صدا کیا تھی، وہ آواز تھی جو بطحا کی سرزمین سے اٹھ کر دنیا میں پھیل جانا تھا۔ وہ آواز قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے بعد صرف ایک اعلان سرکار نے کیا، اور اپنا تعارف جو محمد رسول اللہ نے کائنات انسانی کو کرایا وہ ایک جملے میں، وہ جملہ تھا جس کو آب ذر سے لکھا ابو داؤد شریف نے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
میں پڑھنے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اصل ذمہ داری درس و تدریس ہے. میں پڑھنے والا پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا استاذ ہوں. میں انسانوں کا استاذ ہوں, انبیاء کا استاذ ہوں, انبیاء کا امام ہوں. مجھے اوتیت علم الاولین والآخرین, آخرین و اولین کا علم دے دیا گیا ہے. میں کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوں. انبیاء کسی انسان سے نہیں پڑھتے, انبیاء براہ راست اللہ سے پڑھتے, اللہ ان کا استاذ ہوتا ہے. یتیمے کے ناکردہ قرآن درست, کتب خانہ چند ملت و شست. وہ محمد ایسا یتیم تھا, انہوں نے قرآن کسی کے سامنے نہیں پڑھا تھا, لیکن دنیا کے تمام مذاہب کے کتب خانوں کو دھو ڈالا تھا. تورات کا حافظ محمد تھا, انجیل کا حافظ